अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि रात गए सीज़ फायर में एक दोबारा से यानी तोसी करके सीज़ फायर को कंटिन्यू रखा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब का और आसिम मुनीर साहब का उन्होंने रेफरेंस दिया कि जी उन्होंने रिक्वेस्ट की। उसके बाद अब सूरत हाल आगे क्या है उस पर भी बात करते हैं। इसी तरह एक स्टोरी है, वसीम अब्बास साहब जो हैं उन्होंने बहुत जिसको कहते हैं सख्त रद्दमल दिया है डॉक्टर शहबाज गिल के एक व्लॉग के जवाब में। क्या ये मामला था, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं और कुछ जिक्र करेंगे इस्लामाबाद के शहरियों का भी, जिन्होंने बहुत ही शदीद किस्म की कॉस्ट पे की है ये टॉक्स की, क्योंकि इन बेचारों के लिए ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के व्लॉग में बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि टॉक्स तो उस तरह से हो नहीं पाई शुरू, वफूद पहुंच नहीं पाए, और ईरान जो है वो इस बात के ऊपर बिल्कुल राइटली खड़ा है कि जब तक उसके बहरी जहाज़ों को, जिसके कुछ हमले को यरगमाल भी बनाया गया है और ब्लॉकेड भी उनकी तरफ से की गई है ईरान की बंदरगाहों की, तो वो ये कहते हैं कि ये एक सीज़ फायर की खुली खिलाफ वर्जी है। हमसे ये कहा गया था आबनाए हॉर्मुज़ खोल दें, हमने खोल दी, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने आबनाए हॉर्मुज़ को बंद किया। तो लिहाजा ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। जब तक आप इसको नहीं खोलेंगे तब तक हमारे लिए मुज़ाकरात के लिए बैठना मुश्किल होगा। तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कई कोशिशों के बावजूद भी वो इस इब्तदाई जो एक आप कह लें कि एतमाद की बहाली के लिए अमल था, उसके बगैर वो मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए राज़ी नहीं थे। और अल्टीमेटली यही हुआ कि जो सीज़ फायर का टाइम था वो ख़त्म हो गया, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ सज ना सकी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि सीज़ फायर तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कहने पर, उनकी दरख्वास्त पर, मैंने एक दफ़ा फिर ये सोचा है कि जी सीज़ फायर को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं उसकी मुद्दत को। तो अभी फ़ौरन हम ईरान के ऊपर कोई नया अटैक लॉन्च नहीं कर रहे, लेकिन याद रहे कि जी हमने फ़िलहाल जो एक पोजीशन रखी हुई है, उनके लिए अच्छा यही है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं, वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। और बाकी वही धमकियां जो वो मुसलसल देते आ रहे हैं। जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक ट्वीट किया जाता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया जाता है, अपने बिहाफ पर भी, फील्ड मार्शल के बिहाफ पर भी, कि जी आपने हमारे कहे हुए की लाज रखी और हमारी बात मान कर सीज़ फायर को आगे कंटिन्यू कर दिया। तो इस सारे का अगर आप तज्जिया करें तो तज्जिया बड़ा साफ़ है कि डोनाल्ड ट्रंप ये तो हर सूरत चाहते हैं कि वो इस जंग से निकलें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो इसमें अपनी ताकत का एक इम्प्रेशन लेकर ही निकलें, और ये ना तासुर मिले कि जनाब वो हार गए या उन्होंने कोई अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ की है। तो इसलिए वो चाहते थे कि ब्लॉकेड रहे, फिर वो मुज़ाकरात के नतीजे में अगर ब्लॉकेड खोलें भी तो ज़्यादा बातें अपनी मनवा सकें। इस पर ईरान जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब जंग वो दोबारा शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त जो अंदर उनके यानी अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि उनकी जो मोस्ट ऑफ द यूथ है वो टोटली इस जंग पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा भी जो इस वक्त उनका अपना मुल्क के अंदर गिराफ है मकबूलियत का, वो बुरी तरह से गिरा हुआ है। उसकी वजह बड़ी साफ़ है कि अमेरिकन भी नहीं चाहते कि ईरान के ऊपर इस तरह से जंग मुसल्लत की जाती। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ईरान से डायरेक्टली अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं था, इसलिए अमेरिकन लोग ये बिलीव करते हैं कि ईरान अमेरिका को कुछ नहीं कह रहा था, तो ज़रूरत ही नहीं थी अमेरिका को इस जंग में कूदने की, तो वो शुरू से ही इसके ख़िलाफ़ थे। दूसरा, जब ये सारा आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ में आया और उसके बाद ऑयल प्राइसेस बढ़ी, मईशत का बहरान चला और फिर जो ज़ाहिर है जानी नुकसान हुआ, तो उस सब को देखकर लोगों को और भी गुस्सा आया कि हम पहले ही नहीं चाहते थे कि जंग शुरू हो और अब आप देख लें इस जंग का क्या हासिल हुसूल है। तो वहाँ पर बड़ी तेज़ी से जो डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ है वो नीचे गया। अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ये जंग लंबी वो कंटिन्यू करें, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि इस जंग से निकलने के लिए कोई मुआहदा हो जाए, जिसको वो जाके ये दिखाएं कि देखें जी हमने ये मुआहदा कर लिया है, ईरान हमारी सारी बातें मान गया, लिहाजा हमें फर्दर जंग की ज़रूरत नहीं है। ईरान उनको ये विक्ट्री देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसीलिए चूँकि जंग उन्होंने दोबारा मुसल्लत करनी नहीं थी, तो वो ये चाहते थे कि एक रिक्वेस्ट उनके सामने रख दी जाए। वो उन्होंने
پہلے کی طرح جو ہے وہ پاکستان سے ریکویسٹ کروا کے اور اس کے اوپر عمل بھی کروا لیا. چلیں اچھی بات ہے. میں تو پھر بھی کہوں گی کہ چاہے ان کے کہنے پہ ہو چاہے ایران کے کہنے پہ ہو, جب آپ کسی جنگ کو روکنے میں کوئی بھی کردار ادا کریں تو وہ اچھی ہی بات ہے. تو وہ تو ہو گیا. لیکن کہانی ہے کہ اس سب کے نتیجے میں جو اسلام آباد راول پنڈی کے شہری ہیں وہ خوار ہو کے رہ گئے ہیں. ابھی بھی جو مین شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں. بھائی جب وہ نہیں آ رہے اور ابھی کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں بھئی ہو سکتا ہے کہ بات چیت چونکہ چل رہی ہے تو اگلے 2 گھنٹے میں کچھ فائنلائز ہو جائے. جب ابھی کچھ فائنلائز ہو ہی نہیں رہا تو پھر آپ کیوں کر باقی تمام شہریوں کو جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کے اذیت میں مبتلا کر کے اور عجیب قسم کی ایک جس کو کہتے ہیں زندگی اجیرن ان کی بنا دی ہے, وہ کیوں آپ نے کیا ہوا ہے؟ ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے کاروبار کو. جو لوگ بیچارے اسلام آباد میں دکانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری کھجل خوار ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ بیچارے مین شاہراہوں سے گزرتے ہیں, ناکہ بندی ہے سیکیورٹی کے نام پر, اور اس ناکہ بندی کی صورت میں ظاہر ہے ساری جو روڈ ہے وہ بلاک ہوتی ہے, ایک ایک کر کے گاڑی کو چیک کر کے آگے جانے دیا جاتا ہے. اب جب پیچھے سے ازدحام ہوتا ہے ٹریفک کا, تو جب آپ اس میں اتنی سی ایک باٹل نیک بنا کر ایک ایک گاڑی کو گزارتے ہیں تو پیچھے تو ظاہر ہے ٹریفک کا ایک انبار لگ جاتا ہے. شہری جو سڑک پہ خوار ہوتے ہیں وہ علیحدہ, اور پھر جو اس دوران ظاہر ہے گاڑی آن تو ہوتی ہے, اسٹارٹ تو ہوتی ہے, تو جو پیٹرول ہے وہ بھی جلتا ہے. تو کہاں آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جناب آپ جو ہیں وہ کریں یعنی فیول کی بچت کریں, اور دوسری طرف آپ کیا کریں؟ دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مسلسل مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سڑک کے اوپر بھی بیٹھیں اور ان کی گاڑی بھی سٹارٹ رہے اور اس دوران فیول بھی جلتا رہے اور لوگوں کا بھی نقصان ہو. ظاہر ہے زیادہ فیول استعمال ہوگا. دوسرا پھر جو فیول بچت پالیسی تھی آپ کی وہ کہاں گئی؟ اب اس میں جو ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جس کے اوپر خود حکومتی حلقوں کے حامی سمجھے جانے والے صحافی عامر الیاس رانا صاحب نے بھی بات کی ہے, آج وہ بھی تنگ آ گئے. انہوں نے کہا پھر یہ ایم ٹیگ کا کیا مقصد تھا؟ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یہ ایم ٹیگ کی ایک پوری کیمپین چلی اور کہا گیا کہ جی آپ گاڑیوں پہ ایم ٹیگ لگوا لیں تاکہ آپ کو آمد و رفت میں ناکوں کے اوپر رکنا نہ پڑے. اب ظاہر ہے جب وہ ایم ٹیگ لگایا جاتا ہے تو وہ پوری اسکروٹنی ہو جاتی ہے گاڑی اور گاڑی کے مالک کے حوالے سے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ناکے میں سے تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے یہ آلریڈی چیک کی ہوئی گاڑی ہے, اور جس گاڑی پہ نہ ہو ایم ٹیگ وہ پھر ظاہر ہے رک کے گزرتی ہے, اس کا باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے, تو اس کو پھر لائن میں لگنا پڑتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کمپنی کو ٹھیکہ دیا, ساری گاڑیاں موسٹلی جو تھیں انہوں نے جا کے ایم ٹیگ لگوا لیے کہ بھئی ہمیں ناکوں کے اوپر خوار نہ ہونا پڑے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ گاڑی کے اوپر ایم ٹیگ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا, کوئی فرق نہیں رہ گیا. سب کو ہی اسی شکنجے میں سے گزرنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے خوار ہو کر باری باری ہی نکلنا پڑتا ہے. تو پھر ایم ٹیگ لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اس ایم ٹیگ کی چکر میں جو دہاڑی لگی جس کمپنی کی, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے بھی اس کو کس کو نوازا گیا ہے اگر اس میں فائدہ ہی نہیں اٹھانا تھا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بیچارے اسلام آباد کے شہریوں کی ہے. اس وقت سڑکوں پہ وہ کھجل خوار ہو رہے ہیں, دکانیں اور کاروبار ان کے بند پڑے ہیں, ہر روز کی انسرٹنٹی ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, وہ علیحدہ ان کو ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے رکھتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد اگر کوئی حاصل حصول ہو تو بندہ کہتا ہے چلو یار ٹھیک ہے, ابھی کچھ ہے بھی نہیں, مہمان آئے بھی نہیں, اور آپ نے پہلے سے ہی جو ہے وہ شہریوں کو اس طرح ان کا سوا ستیہ ناز کر دیا ہے. کورٹس بھی آج بند رہی ہیں تو انصاف کا حصول بھی ناممکن رہا. ویسے بھی تو ماشاءاللہ کورٹس نہ ہونے کے برابر ہی ہیں پاکستان میں جو وہاں پہ عدالتی صورتحال ہے, لیکن چلیں کوئی بیچارے غریب غربا پہنچ جاتے ہیں, کوئی مہینوں بعد سالوں بعد ان کی پیشیاں لگتی ہیں. آپ نے کورٹس بھی بند رکھی ہیں, تو جب بھائی نہیں کوئی پہنچا تو ہیئرنگ آپ آن رکھیں. ہیئرنگ آپ کیوں بند کر رہے ہیں جو ہے وہ مقدمات کی؟ آج عمران خان صاحب کا بھی مقدمہ تھا القادر ٹرسٹ کا, لیکن اس میں بھی آج ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے اسلام آباد کی. اور اب اس وقت میں دیکھ رہی تھی کہ جتنے بھی اسلام آباد کے صحافی ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو تھے وہ سراپا احتجاج تھے, چاہے وہ صحافی بھی تھے جن کو تمغے ملے ہوئے ہیں, وہ بھی اس حکومت سے عاجز ہیں کہ جناب یہ آپ کی کس قسم کی پالیسی ہے, اپنے ہی شہریوں کو ذلیل و خوار کرنے کی پالیسی ہے. کہاں ایسا ہوتا ہے جب آپ دوسرے ملکوں میں ہمارے جاتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ آفیشلز, تو کیا اس طرح سے وہ اپنے شہریوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں؟ اس طریقے سے کیا سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی کے نام کے اوپر پورے شہر بند کر کے اور لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں؟ تو یہ کس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے
اور یہ کس قسم کی پالیسی ہے، یہ بالکل سمجھ سے بات باہر ہے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے تھوڑی سی وسیم عباس صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل کے درمیان آخر کیا نوک جھوک چل رہی ہے۔ کہانی بڑی صاف ہے جی۔ وسیم عباس صاحب نے کسی جگہ ایک کامنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو سہیل احمد صاحب کے حوالے سے بات تھی کہ انہوں نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ اگر عمران خان جیل کے اندر ہیں تو اس سے بھی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے، 13 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے، اور بھٹو کو تو پھانسی لگا دی گئی تھی۔ تو وہ اس طرح کر کے انہوں نے بات کی۔ اچھا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے اپنا ولاگ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر اس کے علاوہ بھی سہیل احمد صاحب عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا ان کو چھوڑ کر وہ کسی اور کو تعریف کے قابل سمجھتے ہیں، میاں نواز شریف کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ ہر کسی شہری کا یہ حق ہے کہ وہ پولیٹیکلی جس کو مرضی پسند کرے، جس کی مرضی تعریف کرے۔ تو آپ یہ تو نہیں ہے کہ سب کو مجبور کریں گے کہ جناب سارے ہی عمران خان کو پسند کریں۔ تو پی ٹی آئی کو اپنے اندر یہ سپیس پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نہیں بھی عمران خان کو پسند کر رہا تو یہ ایک نارمل بات ہے، اور ٹھیک ہے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان میں، لیکن ظاہر ہے 100% تو نہیں ہوتا ایسا کہ جی ہر بندہ ہی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوگا، تو اپنے اندر تھوڑی برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ اچھا، اب سہیل احمد صاحب کے خلاف پہلے ایک محاذ انہوں نے بنایا، اس کے بعد پھر سہیل احمد صاحب جو تھے ان کے اوپر سے معاملہ ہٹا تو وسیم عباس صاحب نے کچھ اس طرح سے ذکر کر دیا کہ بھئی سہیل احمد صاحب جو ہیں بات تو ان کی ٹھیک تھی، اور جو ان کے برعکس سامنے خاتون بیٹھی تھی انہوں نے جو بات کی کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، وہ بھی بات ٹھیک تھی۔ تو وسیم عباس کی اس بات کو لے کر کے اب سارے وسیم عباس صاحب کے جس کو کہتے ہیں پیچھے پڑ گئے کہ جناب آپ نے یہ بات کیوں کر دی، اور اس کے بعد زیادہ جو اس پہ ریاکشن دیکھنے میں آیا وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر ریاکشن وغیرہ کچھ دیا، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ جب پھر بات کرتے ہیں تو وہ کافی الفاظ بھی ایسے استعمال کر دیتے ہیں، سخت الفاظ ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اکثر لوگوں کو ناپسند آئیں، تو وہ اس طریقے سے ان کی جانب سے رد عمل آیا۔ اس کے اوپر وسیم عباس صاحب نے اب ایک رد عمل دیا، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ہم تو خود عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے کیا، ان کی بیگم کے ساتھ یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اس طرح اور جو ان کے رہنما ہیں، جو بزرگ ہیں، اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ وہ، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو باہر آنا چاہیے۔ ہم تو خود اس بات کے سپورٹر، اور عمران خان کی حد تک تو ہم ان کے بہت سے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ شوکت خانم ہو، نمل یونیورسٹی ہو، اور جو انہوں نے ویلفیئر کے کام کیے ہیں، تو اس میں تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی ان کے ناقد تھوڑی نہ ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور پھر اس کو کنجر مراسی اور اس طرح کے الفاظ کہہ کے، وہ سہیل احمد کے حوالے سے جو ڈاکٹر شہباز گل کی بات تھی، اور لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی، پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کوئی مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد وسیم عباس صاحب بات کو تھوڑا اور آگے لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اسی طرح کی گفتگو کی وجہ سے آپ کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، اس کی حالت یہاں تک ہے، وہ سب کی منتیں کر رہا ہے کہ باہر نکلو، اور کوئی باہر نہیں نکلتا، خود آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کے لیے مشکلات بنا دی ہیں کیونکہ آپ لوگ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے غصہ جو ہے وہ سارا ان کے اوپر نکلتا ہے جو آلریڈی قید میں ہے۔ میں وسیم عباس صاحب کے حوالے سے یہ بتا دوں، وہ ایک بہترین آرٹسٹ ہیں، میں خود ان کو بہت پسند کرتی ہوں، نمبر 1۔ میں اس بات سے بھی ان کی ٹوٹلی اگری کرتی ہوں، جو کہ میں نے خود بھی اپنے ولاگ میں بات کی تھی کہ ہر کسی کی اپنی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ وسیم عباس صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات بھی کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آرٹسٹ کے لیے اچھے ہیں، تو اگر ہم ان کی اس بات کی تعریف کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے کہ جناب آپ نے ان کی تعریف کیوں کر دی کسی بات کی۔ تو بھائی ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے اس معاملے کے اوپر، انہیں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایٹیچیوڈ اچھا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو اس حد تک تو میں بات بالکل وسیم عباس صاحب کی انڈورس کرتی ہوں، لیکن وسیم عباس صاحب کا یہ کہنا کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے جو ہے کسی کی قید جاری ہے، یا اس وجہ سے کہ کیونکہ ولاگرز یا یوٹیوبرز باہر بیٹھے جو ہیں وہ کوئی گفتگو کرتے ہیں اس کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ عمران خان صاحب تو اس وقت سے جیل میں ہیں جب باہر بیٹھے یہ ولاگرز ابھی اس طرح سے باہر گئے بھی نہیں تھے اور ولاگز کر بھی نہیں رہے تھے باہر بیٹھ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی وہ اسی وجہ، ایک تو یہ سب سے بڑی اس بات کی پھر دلیل ہے کہ عمران خان صاحب کیا کسی کے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ بھائی اگر کسی پہ غصہ ہے، کسی پہ اگر کسی کی بات بری نہیں لگتی تو اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بندہ یہ بات ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن اس کی سزا عمران خان کو کیوں ملے؟ عمران خان
اگر جیل میں ہے تو اس کا مطلب اس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں گے. تو یہ تو کوئی جواز نہ ہوا عمران خان کے اوپر کسی بھی قید کا یا ان کے اوپر کسی بھی طرح کی سختی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ باہر بیٹھا کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو, چاہے وہ سخت الفاظ میں کہہ رہا ہے چاہے وہ اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہو, اس کا جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہے اس کے اوپر اثر تو نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ لوگوں کے ولاگز کے اوپر جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنا شروع کر دے. اسٹیٹ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے, نہ کہ لوگوں کے ریاکشنز کی وجہ سے ہونے چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اگر اس طرح ہو رہا ہے کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیٹ کے فیصلے کیے جا رہے ہوں. لاسٹلی میں اس میں یہ بات بھی کہوں گی کہ یہ پی ٹی آئی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ آخر ہر کسی کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں. اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو برداشت بھی کر لیا کریں. آپ کس کس سے لڑیں گے؟ ویسے بھی شہباز گل صاحب تو ایک سیاست دان ہے. آپ اگر کوئی سیاست دان کو رسپونڈ کرتے ہیں, ان کو رد عمل دیتے ہیں, تو وہ آپ کا بنتا ہے آپ دیں. اگر کوئی مخالف سیاسی جو شخصیت ہے وہ اگر کوئی بات کرتی ہیں آپ ان کو ضرور جواب. کسی صحافی نے کچھ کہہ دیا آپ الا اللہ کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کسی آرٹسٹ نے کچھ کہہ دیا آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کسی فنکار نے, کسی کھلاڑی نے, کسی بھی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی میں سے کسی نے اٹھ کر کوئی بات کر دی اور آپ اس کے خلاف اگر ایک پورا محاذ بنا لیں گے تو یہ بات آپ لوگوں کے کوئی فائدے میں نہیں جا رہی. اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں. یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دشمن بنا لیں. وہ آوازیں جو آپ کے حق میں اٹھ بھی رہی ہیں, جو لوگ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اگر 4 دفعہ انہوں نے سپورٹ کر دیا, کسی ایک بات کے اوپر انہوں نے آپ سے اختلاف کر لیا, تو آپ اس کے بھی خلاف سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی آپ نے یہ بات کیوں کر دی. اگر آپ کو ان سے ڈفرینس آف اوپینین ہے بھی تو بجائے اس کے کہ کسی کی تصحیح کی جائے, آپ پولائٹلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی ان کی یہ بات جو ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا اور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. لیکن ہر محاذ کے اوپر ایک انداز سے جو ہے وہ وار کرنا یا ان کو اپنے خلاف کھڑے کر لینا, یہ کوئی عقل مندانہ روش نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کی حامی آوازیں ہیں, چاہے وہ کسی بھی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے ہیں, آپ بالکل ان کو سپورٹ بھی کریں اور ان کی سپورٹ لیں. اور کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی کسی وقت میں نہیں آپ کے بارے میں وہ رائے رکھتا جو آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ٹالریٹ کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی, اب ریما عمر صاحبہ ہیں یا بے نظیر شاہ صاحبہ ہیں, ماضی میں عمران خان پہ بہت تنقید کرتی رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سچویشن میں انہوں نے بہت مرتبہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اس حکومت پہ کرٹیسائز بھی کیا ہے, اور عمران خان صاحب یا اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے. تو آپ اگر وہ آپ ان کو سپورٹ کریں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ اچھی بات کر رہی ہیں, لیکن اگر وہ ابھی بھی کسی بات کے اوپر کوئی ایسی مخالف بات کر لیتے ہیں تو پھر سارے ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. ایمان مزاری ہیں, وہ بہت تنقید کرتی رہی ہیں عمران خان کے خلاف, لیکن اس سچویشن میں وہ انسانی حقوق کے بات کرتی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے کہا بہت کچھ ہوتا ہے, اور ابھی بھی شاید لوگ بہت آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتے, نہ اتر رہے ہیں. ہم بھی اپنے سینئر سے بہت مایوس ہیں, سچ میں بتاؤں کہ وہ ہم جو سوچتے تھے کہ وہ جس طرح کھڑے ہوں گے فسطائیت کے خلاف, وہ نہیں کھڑے ہوئے. لیکن ہم ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ تلوار لے کے لڑائی تو نہیں شروع کر سکتے. فوکس تو وہیں پہ ہوگا جو کہ فسطائیت کر رہے ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, بات انہی کے خلاف کی جائے گی. اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اچھی بات ہے, اگر کوئی نہیں بھی اٹھاتا تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیں. تو تھوڑا سا لوگوں کو اسپیس بھی دیں, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ملک کے اندر رہنے میں اور بات کرنے میں اور باہر جا کے بات کرنے میں کافی فرق ہے, حالات کافی ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.